नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सईद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है अदरक। आज हम बात करेंगे तिब्ब नबवी की एक मुफीद दवा अदरक के हवाले से, जो कि हमारे घरों का, हमारे किचन का एक हिस्सा होती है। आम तौर पर ये हमारे यहाँ किचन में इस्तेमाल होती है, घरों के सालन में हम अमूमन इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी हिसाब से आज हमने मौजू रखा है तिब्ब नबवी और अदरक। आज हम अदरक के फ़वाइद पे बात करेंगे, तिब्ब नबवी में इसकी क्या अहमियत है इस पर भी इंशाअल्लाह बात होगी, और किन किन अमराज में इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। गो कि हम इनको अपने सालनों में इस्तेमाल करते हैं आम तौर पर, लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे कि इसको दवा के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से इससे मज़ीद बेहतर अंदाज में फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम जानते ही हैं अदरक क्या है। अदरक हमारे यहाँ घरों में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है और ये एक पौधे की जड़ होती है। आम तौर पर जब पौधा सूख जाता है या इसके पत्ते मुरझाने लगते हैं, उस वक्त ये मौसम होता है, उस वक्त ये वक्त होता है कि जिस वक्त में इस जड़ को निकाला जाता है पौधे की, और जिस वक्त ये पौधा की जो जड़ है यानी अदरक जो है, ये इससे अंदाज़ा होता है कि ये जड़ जो है वो तैयार हो चुकी है। उस वक्त इसको पौधे को निकाल लिया जाता है, क्योंकि ये सूख जाता है पौधा भी। ये इस बात की अलामत होती है कि जो इसकी जड़ है यानी अदरक जो है वो एक पुख्ता हो गई है, वो बेहतरीन अंदाज में तैयार हो चुकी है, इस्तेमाल के काबिल हो चुकी है। क्योंकि बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो कि अपने ग़िज़ाई अज्जा को अपने ही मुख्तलिफ हिस्सों में जमा करते हैं। जैसे कि बाज़ फल ऐसे होते हैं, बाज़ दरख्त ऐसे होते हैं जो कि अपने फलों के अंदर अपने ग़िज़ाई अज्जा महफूज रखते हैं, अपनी कुदरती अज्जा जो उन्होंने अपनी खुराक एक तरीके से रखनी होती है वो रखते हैं। इसी तरीके से जैसे सेब, आम, अंगूर वगैरह, इसी तरीके से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि अपनी ग़िज़ा अपने पत्तों में रखते हैं। जैसे एलोवेरा हो गया, ये अपनी ग़िज़ा जो है अपने पत्तों के अंदर रखता है। इसी तरीके से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि अपनी ग़िज़ा, अपने ग़िज़ाई फ़वाइद वाले अहम अज्जा वो अपनी जड़ों में रखते हैं। जैसे कि अदरक हो गई, ये गाजर हो गई, इस तरीके की ये जो चीज़ें होती हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी ग़िज़ाई अज्जा और अपनी अफादियत जो इनकी ज़्यादातर इनकी जड़ में होती है। तो इस जड़ का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो आम अमराज पाए जाते हैं, इनमें बहुत से अमराज में अदरक बेहतरीन अंदाज में फ़ायदा करती है। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होती है। जो ग़िज़ा हम बनाते हैं, जो हम खाने खाते हैं, ये हमारे कदीम रिवाज रहा है कि हम खाने में लहसुन, अदरक, हल्दी ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो लाजमी है कि इनके कुछ ना कुछ फ़वाइद होते हैं। और तिब में इस हवाले से जब देखा जाता है कि कदीम अतिबा कराम इसको बड़ी अहमियत दिया करते थे, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया करते थे, और किस तरह से इसको इस्तेमाल करने की ताकीद फरमाते थे, इस पर भी इंशाल्लाह बात करते हैं। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। नाम बताइए अपना। नादिया। जी नाजिया, फरमाइए आप क्या पूछना चाहेंगी? जी वो मैंने ना अपने दांतों के बारे में पूछना कि मेरे दांतों में ना खला सा हो रहा है। अच्छा, दांतों में खला है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल पहले बिल्कुल ऐसे बिल्कुल जुड़े हुए थे कि जरा भी नहीं था। अब ना साल हो गया है तो अब खला सा ऐसे हो रहा है, ज्यादा ही हो गया है बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए मसूड़ों पे वरम तो नहीं होता या पीप के पास वगैरह तो नहीं थी? मसूड़ा फूलते तो नहीं है? दांत मसूड़े बिल्कुल सब कुछ ठीक है और कोई मसला नहीं, पर वैसे दांत में ना खला दांतों में खला आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से बता देता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर थी नाजिया साहिबा सियालकोट से। दांतों के हवाले से, दांतों की मुख्तलिफ बीमारियों को दूर करने के लिए तिब्ब नबवी की एक बेहतरीन दवा, एक बेहतरीन इलाज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बहुत ज़्यादा मरगूब रखा, इसे हमेशा इस्तेमाल फरमाया, मिसवाक का इस्तेमाल करना। मिसवाक मुख्तलिफ अंदाज की होती है, मुख्तलिफ तरीक़ों की होती है, मुख्तलिफ दरख्तों से हासिल की जाती है, और हमारे यहाँ मुख्तलिफ दरख्तों से हासिल होने वाली मिसवाक का अलग अलग फ़ायदा बयान किया जाता है। जैसे अतिबा कराम बयान करते हैं
کہ جن لوگوں کے دانت ہل رہے ہوں، زیادہ ہل رہے ہوں، یا جن کے مسوڑے جو ہے وہ پھول جاتے ہوں، گیپ آ رہا ہو جن لوگوں کے دانتوں میں، ان کے لیے بہترین مسواک ہوتی ہے کہ وہ ہمارے یہاں جو ببول کا پودا جو ہوتا ہے ہمارے یہاں، جس کو ہم کیکر بھی کہتے ہیں، ببول بھی کہتے ہیں، اکیشیا بھی کہا جاتا ہے اس کی مسواک اگر استعمال کی جائے تو یہ بہترین ایک دوا ثابت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے دانت ہل رہے ہوں، جن لوگوں کے دانتوں میں گیپ زیادہ آ رہا ہو، جو اپنی جگہ چھوڑ رہے ہوں کسی وجہ سے، کسی بھی معاملے کی وجہ سے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دانتوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں ان میں پس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلغم کی زیادتی کی وجہ سے بعض اوقات یہ معاملات ہوتے ہیں کہ دانت جو ہوتے ہیں تھوڑے سے آگے پیچھے ہونا شروع ہوتے ہیں، یا اپنی جگہ سے تھوڑا سا ان میں تھوڑا سا معمولی سا گیپ آنا شروع ہوتا ہے، جو کہ بظاہر سامنے کے دانتوں میں اگر ہو تو واضح طور پر نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ببول کی مسواک استعمال کیجئے، یہ آپ کے لیے بہترین دوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دن میں کم سے کم 2 سے 3 مرتبہ اس کو استعمال کیا جائے، اور جب آپ اس کو مسواک کو استعمال کریں تو 2 سے 3 منٹ کے لیے جب آپ مسواک کر لیں اس کے بعد 2 سے 3 منٹ تک اس کو چھوڑ دیں، کلی نہ کریں۔ اس کے بعد پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ 2 سے 3 منٹ ہو گئے، اس کے بعد آپ تازہ پانی سے یا ٹھنڈے پانی سے، ہلکا سا ٹھنڈا پانی ہو، اس سے آپ کلی کر لیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ کر کے دانت جو ہل رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ جم جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گیپ اگر آ رہے ہوتے ہیں، کسی قسم کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں ان میں، تو ان میں بھی کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے۔ اور جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، ادرک کا استعمال کرنا بہت سے فوائد رکھتا ہے۔ ادرک کے حوالے سے احادیث میں ذکر کہاں ملتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں، شہنشاہ روم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ادرک کے مربے کا ایک مرتبان تحفے کے طور پر پیش کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمانے کے بعد تمام لوگوں کو ایک ایک ٹکڑا مرحمت فرمایا، یعنی عطا کیا، اور مجھے بھی ایک ٹکڑا ملا جسے میں نے کھا لیا ہے۔ یہ ابو نعیم کی حدیث ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادرک کو پسند فرمایا، ادرک کو استعمال کیا، اور اپنے صحابہ کو بھی استعمال کرنے کا مشورہ بھی دیا اور ان کو مرحمت بھی فرمایا۔ تو ادرک کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور کئی اطباء کرام نے اس کو مختلف امراض میں استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے، مختلف نسخوں میں اس کو مختلف انداز سے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو جب حکمت میں ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو ڈرائی فارم میں یعنی سوکھی حالت میں استعمال کرتے ہیں عموماً، جس کو سونٹ کہا جاتا ہے۔ اس پہ مزید انشاءاللہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پاک پتن سے۔ پاک پتن سے، نام بتائیے۔ سمیرا۔ جی سمیرا، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میری بچی ہے 19 سال کی پوری، 18 سال کی پوری ہوگی، 19 سال میں لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ نا بازو کے ایسے جیسے 6-7 مہینے کے بچے کے ہوتے ہیں بازو۔ ٹھیک ہے، بازو کمزور ہیں؟ بازو نہیں، سارا جسم ایسا ہے اس کا کہ اس کو کوئی کہتا نہیں، یہی کہتا ہے دیکھے کہ 6-7 سال کی بچی ہے۔ تو یہ اسکول کالج لگایا، وہ بھی کہتے جھوٹ بولتی، جب ان کو بے فارم دکھاتی ہوں تو پھر مان جاتے ہیں، وہ کہتے ماننے والی پھر بھی عمر نہیں ہے۔ اچھا۔ عمر نہیں لگتی، اتنا کا چہرہ، جسم بھی اتنا کا، کھاتی کچھ نہیں ہے، چڑچڑاپن، سب سے لڑنا شروع ہو جائے گی، جھگڑا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نہ اتنا پڑھ بھی نہیں سکی کیونکہ توجہ پڑھائی میں ہی نہیں ہے اس کی، کام پہ لگا دو وہ بھی نہیں توجہ دے پا رہی کیونکہ صحت اس کی نا نہیں ہے، بالکل ایسی ہے کہ جیسے نا 6-7 مہینے کی ہوتی ہے۔ جسمانی کمزوری کا مسئلہ ہے، آپ پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اس بچی کو صحت دیں، اور آپ پریشان نہ ہو۔ انشاءاللہ جو میں آپ کو ابھی ترتیب بتاتا ہوں، جس ترتیب سے آپ کو نسخہ بیان کیا جائے گا، آپ اس کو استعمال کرائیے، انشاءاللہ آپ کو واضح طور پر بہتری ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی سمیرا صاحبہ تھیں پاک پتن سے ہمارے ساتھ، ان کو جواب دیں گے اور مزید انشاءاللہ اپنے موضوع پر بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थी सुमेरा साहिबा पाकपतन से। इन्होंने अपनी बेटी के हवाले से पूछा, बहुत ज़्यादा इंतहाई कमज़ोर हैं, अपने कद के हिसाब से भी और अपनी जसामत के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा कम उम्र नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा दुबली पतली कमज़ोर नज़र आती हैं। इस हवाले से आप नुस्खा नोट कर लीजिए एक तो, और साथ में इसको अपनी बच्ची को अजवा ब्लेसिंग भी इस्तेमाल कराइए। अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल कराने का तरीका भी सुन लीजिए। आपने 1 चमचा, जो खाने वाला चमचा होता है, 1 चमचा आपने अजवा ब्लेसिंग लेना है, और तकरीबन 1 चमचा ही आपने देसी मक्खन जो होता है, हमारे यहाँ आमतौर पे मिल जाता है गांव में, देहातों में, इसके अलावा शहरों में भी अब आजकल तो पैकिंग में दस्तयाब होता है, बासानी मिल जाता है। तो ये आपने 1 चमचा आपने देसी मक्खन लेना है और 1 चमचा अजवा ब्लेसिंग लेनी है। अजवा ब्लेसिंग आप सुबह निहार में इस्तेमाल कराएंगे और ये नाश्ते के बाद भी इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर भूल जाएँ सुबह निहार में इस्तेमाल कराना तो नाश्ते के बाद भी करा सकते हैं। बाद लोग इसमें भी परेशान हो जाते हैं कि निहार मुँह अगर इस्तेमाल के लिए बयान किया गया था तो क्या उसको नाश्ते के बाद करा सकते हैं या नहीं। तो अजवा ब्लेसिंग अगर आप इस्तेमाल कराती हैं तो उसको नाश्ते के बाद भी इस्तेमाल कराया जा सकता है कि अगर भूल जाएं तो। लेकिन बेहतर इसका तरीका ये होता है कि आप सुबह नाश्ते से पहले सुबह निहार मुँह इस्तेमाल कराइए। 1 चमचा अजवा ब्लेसिंग और 1 चमचा आपने देसी मक्खन लेना है, ये सुबह नाश्ते से पहले इस्तेमाल कराना है। इसी तरीके से एक नुस्खा मैं आपको बयान कर रहा हूँ, ये नुस्खा आपने इस्तेमाल कराना है दिन में कम से कम 2 मरतबा। 1 चमचा आप सुबह और 1 चमचा शाम इस्तेमाल कराएंगे, इंशाल्लाह चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतरी आएगी। नुस्खा नोट फरमा लीजिए आप। आपने लेना है बधारा, जिसको बधारी कंद भी कहा जाता है, बधारी कंद 50 ग्राम ले लीजिए, इसगंध नागोरी 50 ग्राम और सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम। कुल 3 अद्वियात हैं, बधारी कंद 50 ग्राम, इसगंध नागोरी 50 ग्राम और सिंगाड़ा खुश्क 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को बारीक पीस लीजिए और बारीक पीस कर 1-1 चमचे चाय वाला खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल कराइए। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें बेहतर होंगी, ये बच्ची की नशों में भी बेहतर होगी। इसका जो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है ये इसमें भी इंशाल्लाह वाज़ेह तौर पर बेहतरी आएगी। एक और कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अदरक के हवाले से। कदीम अतिब्बा कलाम ने इसकी क्या ख़वास बयान किए हैं, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना ज़्यादा मुफीद साबित होता है। जैसे जालिनूस ने, अबू अली सीना ने, इन लोगों ने अपनी मुख्तलिफ़ किताबों में इसका जिक्र फरमाया और उसके मुख्तलिफ़ फ़वाइद बयान किए। जैसे जालिनूस गंठिया, जोड़ों के दर्द में ख़ास तौर पर इसको मुफीद बयान करते हैं और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या बयान करते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये बयान करते हैं कि इसका पाउडर बना लिया जाए, इसको बारीक पीस लिया जाए। अदरक यानी सौंठ को, जो ड्राई फॉर्म में होती है, इसको सौंठ कहा जाता है, पंजाब में इसको सुंड कहा जाता है, जंजबील भी कहते हैं इसको अरबी में। तो इसका आपने पाउडर बना लिया, पाउडर तैयार भी मिल जाता है आजकल। इस पाउडर को आप इस्तेमाल कराएंगे आधा चमचा दिन में 2 मरतबा, आधा चमचा दोपहर के खाने के बाद और आधा चमचा रात के खाने के बाद। तो ये हकीम जालिनूस इस हवाले से लिखते हैं कि ये गंठिया यानी जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद साबित होता है। तो इस हवाले से इस्तेमाल कराना ये फ़ायदेमंद हो सकता है यकीनी तौर पे, क्योंकि इसके इस्तेमाल में ये बात तो फैक्ट है कि ये जोड़ों के दर्द को दूर करता है। लेकिन इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरतीब से दूर करता है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अदरक की जो खासियत है वो ये है कि ये जिस्म से बलगम की कैफियत, जो बलगम ज़्यादा होता है जिन लोगों को बलगम की पैदाइश को रोकता है, और इजाफी बलगम जो पैदा हो रहा होता है उसको रोकने के साथ साथ जिस्म में जो बलगमी अमराज होते हैं उनको दूर करने में बहुत ज़्यादा मुआविन है। उनको किस तरह से दूर करता है, जैसे बलगम को, जब ये बलगम बनने की जो कुव्वत होती है वो ज़्यादा होती है, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके कम करता है, जिसकी वजह से जिगर अपना काम बेहतर अंदाज में कर सकता है। सफ़रा की जो ज़्यादती होती है उसको कंट्रोल करने में ये मुआविन साबित होता है। इस तरतीब से एक तो जोड़ों का दर्द, इसी किस्म के दिमागी अमराज, इस तरीके से नज़ला, ज़ुकाम, सर में दर्द रहना, ये सारे कैफियत जो होती हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता करके कैफियत को बेहतर करने में ये मुआविन साबित होता है। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी बयान किया कि अदरक का इस्तेमाल करना मुक़व्वी जिगर असरात रखता है। मुक़व्वी जिगर का क्या मुराद होती है, मुक़व्वी जिगर से मुराद वो दवा या वो ग़िज़ा जो आपके जिगर को ताकत देती हो, जो उसके फ़ेल को, उसके अफ़ाल को बेहतर अंदाज में सरअंजाम देने में जिगर की मुआवनत करती हो, वो मुक़व्वी जिगर अद्वियात या मुक़व्वी जिगर अग़ज़िया कहलाती हैं, ग़िज़ाएँ कहलाती हैं। तो अदरक का शुमार उन ग़िज़ाओं में होता है, उन अद्वियात में होता है जो कि मुक़व्वी जिगर होती हैं। ये जिगर के फ़ेल को बेहतर करती हैं। जिगर की फ़ेल में अगर कोई सुस्ती हो, किसी किस्म की कमज़ोरी वाक़ हो रही हो, जिगर के अफ़ाल में फैटी लीवर हो रहा हो, चाहे जिगर पे वरम की कोई कैफियत हो रही हो, इन सारे मामलात को बेहतर अंदाज में कंट्रोल करने में अदरक का एक अहम किरदार है। अदरक मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे नुस्खों में इस्तेमाल की जाती है, जैसे हेपाटाइटिस का हमारे यहाँ जो नुस्खा इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा अक्सर
کہ ادرک اس کا جزء اعظم ہوتی ہے، ادرک ہم اس میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مریض جن میں SGPT بڑا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے، یہ جن لوگوں کو جگر کے کوئی پرانی بیماری ہوتی ہے، اس قسم کی کوئی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جگر کا سورائسس وغیرہ ہو رہا ہے، اس قسم کے معاملات اگر ہو رہے ہیں، پیچیدہ بیماریاں ہو رہی ہیں، تو ان میں بھی ادرک کا استعمال کرنا معاون اور مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک طریقے سے معاون کے طور پہ اس کو استعمال کرایا جا سکتا ہے، اور اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے، اس کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ادرک کا تقریباً 1 انچ کے تقریباً کا آپ ایک ٹکڑا لے لیجئے، اس کو رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیجئے، 1 گلاس بھی لے سکتے ہیں پانی، آدھا گلاس بھی لیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو 1 گلاس یا آدھا گلاس پانی میں 1 انچ کا ایک ادرک کا ٹکڑا رات کو بھگو دیجئے، اس کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ کر بھگو دیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس کو رات کو بھگو دیجئے، اور صبح آپ نے اس کو گرم نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، صبح میں صرف آپ نے اس کو چھاننا ہے، اور اس پانی کو دن بھر میں 2 چمچے کر کے یا 4 چمچے کر کے استعمال کرا دینا ہے۔ سارا دن میں اس پانی کو استعمال کرائیے آہستہ آہستہ کر کے، آپ دیکھیں گے جگر کے پرانے مریض ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے اس سے بہتر ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کے پیٹ میں پانی کا مسئلہ آ جاتا ہے، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، استسقاء جس کو کہا جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ نسخہ مفید ثابت ہوتا ہے کہ ویسے تو جو بھی معالج جن نے جو بھی علاج آپ کو بتایا ہے، جو بھی آپ کا روٹین میں جو آپ کا علاج چل رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ اس کو چلاتے رہیے، اس کو جاری رکھیے، لیکن ساتھ میں اگر آپ اس پانی کو استعمال کر لیں 1 چمچے کے طور پہ صبح دوپہر شام، تو اس سے بھی کافی حد تک چیزوں میں بہتری محسوس ہوتی ہے، مریض اس سے کافی حد تک اپنی طبیعت میں بہتری محسوس کرتا ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ واقعی یہ چیز کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بلغم کو دور کرنے کے حوالے سے جیسے کہ بیان کیا گیا کہ بلغم کو تیزی سے دور کرنا اور بلغمی امراض کو دور کرنا۔ بعض لوگوں میں بہت زیادہ بلغم کی شکایت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ بلغم زیادہ بنتا ہے، ایسے لوگوں کو یا تو اپنے کھانے میں ادرک کا استعمال کر لیں، ثابت ادرک جو ہوتی ہے اس کو چھیل کر، اس کو کاٹ کر ادرک کھانے کے ساتھ استعمال کر لیں، کھانا کھانے کے ساتھ، جس طریقے سے سیلڈ میں ہم مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ادرک استعمال کی جا سکتی ہے، تو یہ بھی ایک بہتر انداز ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر جن لوگوں کا مزاج بلغمی ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید موضوع پر بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اور تو جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ اس کو کاٹ کے ادرک جس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں کھانے کے بعد یا کھانے کے ساتھ، ادرک کو بطور سیلڈ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو اس ترتیب سے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہتر ترتیب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کو سر میں درد کی شکایت رہتی ہے، کسی طریقے سے سر کا درد نہیں جا رہا ہوتا، مختلف ادویات استعمال کرتے رہتے ہیں، مختلف طریقوں سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس سر کے درد میں فائدہ ہو جائے، لیکن سر کا درد جو ہے وہ مستقل ان کے لیے درد سر بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس میں ادرک کو کس طرح سے استعمال کیا جائے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ادرک کو پیس لیجئے، ادرک کو کوٹ لیجئے، ہلکا سا کوٹ کے اس کو پانی نچوڑ لیجئے، اس کا ادرک کا جو رس نچوڑ جاتا ہے، اس رس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ایک چھوٹا چمچہ چائے والا جو ہوتا ہے ہمارا، 1 چھوٹا چمچہ صبح، 1 چھوٹا چمچہ شام میں استعمال کرنا ہے، اور اسی رس کو آپ نے ماتھے کے اگلے حصے پہ اسی رس کو لگا کے 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد بھلے آپ دھو لیجئے سر۔ تو لیکن اس رس کو جب آپ لگاتے ہیں تو جن لوگوں کو سینسٹیو ہوتی ہے اسکن، جن لوگوں کو خارش وغیرہ کی الرجی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کو استعمال نہ کریں، وہ اس کے بجائے پھر کوئی دوسری چیز استعمال کر سکتے ہیں، جیسے سندل وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے، لیکن اگر وہ استعمال کریں گے تو ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر ریشز وغیرہ زیادہ پریشان کریں، ان کو خارش وغیرہ تنگ کریں۔ تو اسی طریقے سے مزید اس کے فوائد پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی آفتاب، جی آفتاب صاحب فرمائیے۔ آفتاب صاحب آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہیلو ہیلو، جی کیا فرما رہے ہیں آفتاب صاحب، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
معذرت کے ساتھ آپ کی آواز مجھے نہیں آ پا رہی. جی نا جی ناظرین، ہمارے ساتھ شاید حماد صاحب تھے. ابھی مجھے پی سی آر سے بتایا گیا کہ حماد صاحب تھے اور کولیسٹرول کے حوالے سے یہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے پوچھ رہے تھے. ٹھیک ہے حماد صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے کولیسٹرول کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں کہ آپ نے کس ترتیب سے کن چیزوں کو استعمال کر کے آپ بہتر انداز میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، کولیسٹرول سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک مختصر سے بریک کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ کالر تھے کراچی سے. کیا نام تھا ان کا؟ آفتاب صاحب تھے آئی تھنک، سوری حماد صاحب تھے کراچی سے. اور انہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے پوچھا تھا کولیسٹرول کا مسئلہ ہے ان کو، کولیسٹرول کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے. کولیسٹرول کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کولیسٹرول ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ بہتر انداز میں کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے معمولات کو بہتر کر کے، اپنے خوراک کو بہتر کر کے، اور تھوڑی بہت ادویات استعمال کر کے. کولیسٹرول ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آہستہ آہستہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت سی بڑی بیماریوں کی جڑ، بہت سی بڑی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے، جیسے ہائی بلڈ پریشر، اسی ترتیب سے دل کا عارضہ، انجائنا، ہارٹ اٹیک، اس ترتیب سے فالج کا بھی بعض اوقات یہ وجہ بن سکتی ہے. تو اس حوالے سے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہمارے حساب سے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ادرک کا استعمال کرنا بھی مفید ثابت ہوتا ہے، لہسن بھی اس میں مفید ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ شہد ہے، سرکہ ہے، بیری کا شہد بھی اس میں فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور سیب کا سرکہ بھی اس میں فائدہ مند ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی ادویات ہوتی ہیں جو کہ اس میں مفید ثابت ہوتی ہیں. جس طریقے سے ہم اس میں مختلف ادویات کے ساتھ ساتھ اجوائن کا بھی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی فائدہ کرتی ہے. کاسنی بھی کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں کسی حد تک معاون ثابت ہو سکتی ہے. لیکن آپ کے لیے، آپ کے والد صاحب کے لیے میں آپ کو ایک بہتر مشورہ دوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے اینجیوتپ کا استعمال کرائیے. کہ اینجیوتپ کا استعمال کرنا کولیسٹرول کو بہتر انداز میں کنٹرول کرتا ہے، اور اس کو نہ صرف یہ کہ بہتر انداز میں کنٹرول کرتا ہے، بلکہ اس کا اگر آپ مستقل کنٹینیو استعمال کرتے ہیں تو یہ آئندہ کے خطرات کو، آئندہ کے خدشات کو بھی دور کرتا ہے. کیونکہ اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ایچ ڈی ایل یعنی گڈ کولیسٹرول کو کی جو مقدار ہوتی ہے اس کو صحیح کرتا ہے، درست کرتا ہے، بہتر کرتا ہے، یعنی جو اس کی مقررہ مقدار ہونی چاہیے وہاں تک رکھتا ہے. اور بیڈ کولیسٹرول جو کہ اگر آپ کے جسم میں بڑھتا ہے تو آپ کے شریانوں میں بلاکیج پیدا ہوتی ہے، یہ اس کو کم کرتا ہے. اور گڈ کولیسٹرول کو، یعنی آپ کے جو دوست کولیسٹرول ہوتا ہے اس کو بڑھاتا ہے، اور بیڈ کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. اس طرح سے آپ کا اوور آل جو کولیسٹرول ہے وہ پوزیشننگ اس کی بہتر ہو جاتی ہے، اور آپ مختلف قسم کی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے شریانوں میں لچک کا کم ہو جانا، یہ شریانوں میں بلاکیج ہونا، اس قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے استعمال کرنے سے آپ بہتر انداز میں بچ سکتے ہیں. تو اینجیوتپ کا استعمال کرائیے. ایک چمچہ صبح شام دن میں 2 مرتبہ استعمال کرا سکتے ہیں. 1 چمچہ چائے والا صبح ناشتے کے بعد، اور 1 چمچہ رات کے کھانے کے بعد استعمال کرائیے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. اور کیونکہ آپ کراچی کے رہائشی ہیں تو کراچی کے رہائشیوں کے لیے تو یہ سہولت موجود ہے کہ یہاں ہمارے یہاں طب نبوی سینٹر کراچی میں بھی قائم ہے، آپ وہاں سے بھی بآسانی یہ ادویات لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اسکرین پہ نمبر چل رہے ہوتے ہیں فری ہوم ڈیلیوری کے. یہ پاکستان میں کہیں بھی، پورے پاکستان میں آپ کہیں بھی ہوں، آپ بآسانی فری ہوم ڈیلیوری پاکستان بھر میں منگوا سکتے ہیں طب نبوی کی جو بھی ادویات منگوانا چاہیں. اس کے علاوہ کراچی کے ساتھ حیدرآباد، لاہور میں بھی طب نبوی سینٹر قائم ہے، یہاں سے بھی بآسانی یہ تمام ادویات لی جا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی اسٹورز ہیں، جیسے میزاب اسٹور ہے، بیگ اسٹور ہے، میرپور خاص میں ہے، میزاب اسٹور ہے، بیگ اسٹور ہمارے یہاں حیدرآباد میں ہے، یہاں سے بھی بآسانی یہ ادویات لی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ یورو اسٹور لاہور میں بھی ہے، وہاں سے بھی یہ ادویات لی جا سکتی ہیں. مختلف طریقے کے آپشنز آپ کے لیے بہتر سے بہتر انداز میں کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ سہولیات ہو جائیں، یہ بآسانی آپ کو یہ تمام ادویات آپ کو بآسانی مل سکیں.
کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ طب نبوی کی کوئی بھی دوا بتاتے ہیں کسی کو تو وہ کوئی بھی جو اس مرض کے حوالے سے وہ چاہتا ہے کہ یہ دوا استعمال کرے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی سمجھے, اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ ادویات ملیں گی کہاں سے. تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ حوالے سے بیان کر دی جائے. جس طریقے سے امتیاز اسٹور ہیں ہمارے یہاں پر بھی بآسانی یہ تمام ادویات مل جاتی ہیں. امتیاز اسٹور کی فارمیسی سے یہ تمام ادویات مل جاتی ہیں طب نبوی کی. اس کے علاوہ امتیاز اسٹور گجرانوالہ اور فیصل آباد میں بھی یہ تمام ادویات بآسانی مل جاتی ہیں. تو ہم جس طریقے سے بات کر رہے تھے مختلف امراض کے حوالے سے, جیسے نزلہ زکام کے حوالے سے آپ دیکھیں, نزلہ زکام میں مختلف قسم کی ادویات استعمال کرائی جاتی ہیں. بعض اوقات ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ معالجین جو ہے وہ مختلف قسم کی اینٹی بائیوٹکس دے کر کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے اس مرض پر قابو پایا جا سکے اور نزلے کو دبا دیا جاتا ہے. بلغم کی پیدائش تو کم ہو جاتی ہے, بعض اوقات مریض کو تھوڑا سکون ملتا ہے, لیکن اس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے مریض کا, سر میں درد کی کیفیت رہنے لگ جاتی ہے, نیند اور بوجھل پن آنکھوں میں آ جاتا ہے. یہ سارے جو مختلف قسم کی اینٹی الرجی یا مختلف قسم کی اینٹی بائیوٹکس استعمال کرائی جاتی ہیں نزلہ زکام میں, ان کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. لیکن اس کے بجائے اگر ہم ادرک کا استعمال کرائیں گے, طب نبوی کی دوسری ادویات کا استعمال کریں, جیسے شہد کا استعمال کرنا اس میں مفید ثابت ہو سکتا ہے. اور شہد اور ادرک کو استعمال کر کے آپ بہتر انداز میں نہ صرف یہ کہ نزلہ زکام سے بچ سکتے ہیں, بلکہ نزلہ زکام کے ساتھ سر کے درد کی کیفیت جو ہوتی ہے, بھاری پن جو ہوتا ہے, سر میں بلغم کی جو جم جاتا ہے, زیادتی ہو جاتی ہے, سینے میں گھرگھراہٹ اور سینے میں بلغم کی زیادتی کی وجہ سے سانس لینا جن لوگوں کو مشکل ہو رہا ہوتا ہے, ان سارے امراض میں بھی اگر ادرک کو شہد کے ساتھ استعمال کرایا جائے تو یہ مفید ثابت ہوتا ہے. اور اس کا ترکیب کیا ہوتی ہے, اس کی ترکیب کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ادرک لے لیا, جیسے ایک ٹکڑا, اگر آپ کی عمر تقریباً 30 سال سے زیادہ ہے یا 25 سے 30 سال سے زیادہ عمر ہے, تو آپ ایک ٹکڑا تقریباً 1 انچ کا لے سکتے ہیں. اگر اس سے کم ہے تو آپ آدھا ٹکڑا لیں گے تقریباً 1 انچ کا. تو آپ نے ایک ٹکڑا لینا ہے ادرک کا, اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ لیجئے اور اس کو 2 چمچہ شہد لے لیجئے, 2 چمچے شہد میں اس کو مکس کر لیجئے. اس کو پیس کر بھی مکس کیا جا سکتا ہے, پیسٹ بنا کر بھی اس کو مکس کیا جا سکتا ہے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر بھی اس کو ادرک کو جو ہے وہ شہد میں مکس کر اپنے پاس رکھ لیجئے. اور اس کو سارا دن میں, اس 2 چمچے شہد کو سارا دن میں آپ نے استعمال کرنا ہے. جب آپ کو نزلہ زکام بہت زیادہ شدید ہو رہا ہے, بہت زیادہ بلغم کی زیادتی کی کیفیت ہو رہی ہے, تو یہ شہد والا, یہ جو ادرک والا شہد ہے, یہ آپ نے دن بھر میں 2 چمچے دن بھر میں استعمال کرنا ہے. ایک تھوڑا سا لے لیجئے, آدھا چمچہ دن بھر میں تھوڑا کر کے استعمال کر لیجئے. ایک ساتھ سارا استعمال نہیں کرنا, بلکہ تھوڑا سا دن بھر میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے 1-2 دن ہی استعمال کریں گے تو آپ کے آہستہ کر کے چیزوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اور سب سے جو زیادہ بہتری آئے گی آپ کو, وہ بلغم کی جو پیدائش زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, بلغم بہت زیادہ بن رہا ہوتا ہے, اس میں واضح طور پر کمی واقع ہو جائے گی اور مزید چیزوں میں انشاءاللہ آہستہ کر کے بہتری ہوگی. اور اس کے علاوہ ادرک کا ایک فائدہ کیا ہے, یہ اعصاب کو طاقت دیتی ہے. اعصاب کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے جسم کا وہ نظام جو ہمارے مواصلات کا کام کرتا ہے, ایک طریقے سے پیغامات کو دماغ تک لے جانا, ہمارے ایک سرے سے, ہمارے جسم کے ایک حصے سے لے کے ہمارے دماغ تک لے جانا پیغامات کو, اور اسی طرح سے دماغ سے لے کے جسم کے مختلف حصوں تک پیغامات کو واپس لانا, یہ سارا کام اعصاب کا ہوتا ہے. یہ ہمارے جسم میں, پورے جسم میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو نرو سسٹم کہا جاتا ہے. اور ان کی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات مختلف قسم کی بیماریاں, مختلف قسم کی علامات پیدا ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا. اب جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی مریض کے ہاتھ میں گلاس ہے, لیکن وہ گلاس ہل رہا ہے, کپا رہا ہے ہاتھ, اس کا واضح طور پر اس کو گرپ نہیں آ رہی. تو یہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ اعصابی کمزوری کی ایک علامت ہے. اور اسی کے ساتھ دیگر بہت سی علامات ہوتی ہیں. اس کو مزید انشاءاللہ بیان کرتے ہیں کہ کون سی علامات اعصابی کمزوری کی ہوتی ہیں, اور اس میں شہد کو اور ادرک کو کس طرح سے استعمال کرایا جا سکتا ہے. لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بیان کر رہے تھے اعصابی کمزوری کے حوالے سے کہ اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ادرک کا استعمال کیا جا سکتا ہے.
خاص طور پر اس کو شہد کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر فوائد رکھتا ہے. جس طریقے سے میں نے بیان کیا ابھی آپ کو کہ ادرک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا جائے, ایک ترتیب یہ ہو سکتی ہے, اور اس کو باریک کاٹ کے اس کو شہد میں ملا کر اپنے پاس رکھ لیا جائے, محفوظ کر لیا جائے, اور اس کو پھر دن میں 3 یا 4 مرتبہ مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا استعمال کیا جائے. یعنی آدھا چائے کا جو چمچہ ہوتا ہے, آدھا چائے کا چمچہ دن میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کر لیا جائے, تو آہستہ آہستہ کر کے چیزوں میں اس میں بہتری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اعصابی کمزوری بھی اس سے واضح طور پر دور ہوتی ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں میں راشا کا شکایت ہوتی ہے, جن لوگوں میں پارکنسن جس کو کہا جاتا ہے, یا فالج لکوے کا جن کو مرض ہوتا ہے, ان لوگوں کے لیے بھی ادرک کا استعمال کرنا مختلف طریقوں سے فائدہ رکھتا ہے. اور ان کو کس طریقے سے استعمال کرایا جا سکتا ہے, ان لوگوں کو کس طرح سے اس کو استعمال کرایا جائے گا, اس کو بیان کرتے ہیں. لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام حکیم صاحب بات. جی حکیم عاصم بات کر رہا ہوں, فرمائیے. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ریحان کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی ریحان صاحب فرمائیے. یہ شہد کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہے, اور یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیسے منگایا جاتا ہے شہد کے حوالے سے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کے استعمال کے حوالے سے بھی بتا دیتا ہوں, اور کس طرح سے منگوایا جا سکتا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ کالر تھے ریحان صاحب کراچی سے. انہوں نے شہد کے حوالے سے پوچھا. شہد کے حوالے سے جیسے کہ ہماری بات چل رہی تھی کہ شہد کا استعمال کرنا بہت سے امراض میں فائدہ کرتا ہے. سینے کے امراض کو جس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے, شہد کے ساتھ آپ ادرک کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی شہد ایک جنرل ٹونک کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. شہد عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے, سینے کی خرابیوں کو دور کرتا ہے, ہارمونز کی خرابی کو دور کرتا ہے. شہد میں خاصیت یہ پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کا جسم کمزور ہے تو یہ آپ کے جسم کو بہتر کر دے گا, آپ کے جسم کو توانا کرے گا. اور اگر آپ موٹاپے کی طرف مائل ہیں تو آپ اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں تو یہ آپ کے اضافی موٹاپے کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگا. اسی طریقے سے شہد کے کئی فوائد مختلف طریقوں سے لیے جا سکتے ہیں. اور اس کو منگوانے کا طریقہ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بیان کیا, کیونکہ آپ کراچی کے رہائشی ہیں تو آپ کے لیے یہ سہولت ہے. کراچی میں طب نبوی سینٹر بھی قائم ہے, یہاں سے بھی آپ کو بآسانی یہ تمام ادویات مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ امتیاز اسٹور کراچی میں تقریباً کم و بیش 5 سے 7 جگہوں پہ موجود ہیں, اور امتیاز اسٹور کی فارمیسی سے بھی طب نبوی کی تمام ادویات آپ کو بآسانی مل سکتی ہیں. اور جس طریقے سے ہم بیان کر رہے تھے فالج لکوہ, اس کے لیے کس طرح سے اس کو استعمال کرایا جاتا ہے. اس کے لیے ترکیب یہ ہوتی ہے کہ اس کا باقاعدہ ایک نسخہ ہوتا ہے. اس نسخے کو اگر ہم استعمال کرائیں تو فالج اور لکوے کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ کر کے چیزوں میں بہتری محسوس ہوتی ہے. ادرک کا ایک اثر یہ ہے کہ یہ خون کو پتلا کرتی ہے. عموماً فالج والے پیشنٹ میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ ان کے خون میں گاڑھا پن زیادہ بڑھ جاتا ہے, ان کا خون جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے. اور فالج کی ایک وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات خون جو ہے وہ کسی باریک شریان میں بلاک ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آگے سپلائی دماغ کو بند ہوتی ہے, اور اس بلاکیج کی وجہ سے, اس سپلائی کے بند ہونے کی وجہ سے اس طرف جہاں کی سپلائی بند ہوتی ہے وہاں کے حصے جو ہے وہ کچھ مفلوج ہو جاتے ہیں, وہاں پہ حصہ و حرکت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے. تو اسی کیفیت کو فالج کا نام دیا جاتا ہے. بعض اوقات یہ بڑے پیمانے پر ہوتی ہے جو بلاکیج ہوتی ہے, بعض اوقات چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہے, کسی مخصوص حصے میں ہوتی ہے. تو جیسی نوعیت ہوتی ہے بلاکیج کی اسی حساب سے جسم پر آپ کے اثر پڑتا ہے. بعض اوقات سیدھے طرف پورا جسم جو ہے وہ فالج زدہ ہو جاتا ہے, بعض اوقات الٹی طرف پورا جسم فالج زدہ ہو جاتا ہے, بعض اوقات صرف ایک ہاتھ میں سن ہوتا ہے, بعض لوگوں کی صرف انگلیاں سن ہوتی ہیں. الگ الگ کیفیات پیدا ہوتی ہیں. تو اس کے لیے خون کو پتلا کرنے کے لیے بھی یہ چیز استعمال ہو سکتی ہے, ادرک کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ روزانہ میں روٹین میں اپنی روزمرہ کی خوراک میں ادرک کا استعمال شروع کیجئے. کھانا کھانے میں بطور سلاد آپ تھوڑا بہت ادرک استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے ساتھ. یہ آپ کے لیے ایک بہترین دوا ثابت ہو سکتا ہے. جن لوگوں کو فالج یا راشیا کا مسئلہ ہوتا ہے, جن لوگوں کو لکوے کا مسئلہ ہوتا ہے, اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس مرض سے بہتر انداز میں, کیونکہ جو ادویات آپ کی چل رہی ہیں اس مرض کے لیے وہ اپنی جگہ پر چلیں گی, ادرک یا لہسن یا اس چیز کا استعمال کرنا یہ آپ کے لیے ایک طریقے سے سپورٹنگ ہوگی. ایک طریقے سے آپ کو جو بھی ادویات آپ استعمال کر رہے ہیں ان کو سپورٹ فراہم کرے گا. یہ کلی طور پہ آپ کے لیے ایک طرف یہ نہ سمجھیں کوئی بھی ہماری اس بات کو کہ آپ باقی دوائیاں چھوڑ دیں اور صرف ادرک لہسن ہی استعمال کر لیں کہ جی بس مجھے صرف اسی سے فائدہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. جو پیچیدہ امراض ہوتے ہیں خاص طور پہ اس حوالے سے یہ بیان کرنا ضروری میں سمجھوں گا
کہ اس کے لیے اپنے طبی معالج سے ضرور بضرور رابطے میں رہیے اور ان سے گائیڈ لائن لیتے رہیے کہ آپ نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کس ترتیب سے آپ نے اپنی لائف کو گزارنا ہے. لیکن جو چیز میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ادرک آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، تو ایک لمیٹڈ مقدار میں آپ اس کو اپنی زندگی میں اپنے خوراک کا حصہ بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے لہسن اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی ایک لمیٹڈ مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کو زائد مقدار میں استعمال کرنا خود ایک نقصان کا سبب بن سکتا ہے. بعض اوقات ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کو اگر ہم لمٹ سے زیادہ استعمال کریں تو نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اور ہم لوگ اس چیز کو کاؤنٹر نہیں کرتے، اس چیز کو ہم بعض اوقات نہیں سوچ پاتے، ہم نہیں سمجھ پاتے اور زیادہ مقدار میں استعمال کر لیتے ہیں، جس کے نتائج ہمیں کیا ہوتے ہیں کہ بعض اوقات پھر اس کے ریورس ایکشن نظر آتے ہیں، ہم اس کے بیڈ امپیکٹ نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ ادرک کو بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ آپ کے سینے میں جلن کی کیفیت بعض اوقات کر سکتی ہے، کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کی ایسیڈیٹی پائی جاتی ہے. گو کہ یہ عام طور پہ اگر ایک مقدار کے اندر استعمال کی جائے تو یہ آپ کی بڑی ہوئی اضافی ایسیڈیٹی کو کنٹرول کرنے میں معاون ہوتی ہے، لیکن اگر زیادہ استعمال کر لی جائے وقت مقدار سے زیادہ تو ظاہر ہے یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اسی ترتیب سے بلغمی امراض کے لیے جیسے میں نے بیان کیا تھا، تو بلغمی امراض میں اور کون سے امراض شامل ہوتے ہیں؟ یادداشت کا کم ہونا، دماغ کا سن رہنا، گمسم رہنا، چیزوں کو بھول جانا، دماغ کا کنسنٹریٹ نہ کر پانا، چیزوں پہ توجہ مرکوز نہ ہو پانا، یہ ساری کیفیات بھی بعض اوقات بلغم کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہیں. بعض اوقات اس میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں یہ کہ جن لوگوں کا مزاج بلغمی ہوتا ہے، جن لوگوں کو دائمی نزلہ ہوتا ہے، ان لوگوں میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ سر کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، نظر جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. تو یہ ساری علامات ہوتی ہیں کہ آپ کا اگر مزاج بلغمی ہو اور ساتھ ہی آپ اس کے لیے کچھ ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جیسے چاول کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، دہی کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں زیادہ آپ کے لیے بعض اوقات نقصان دہ ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ کا مزاج سوداوی ہے، صفراوی ہے، تو آپ پھر ان چیزوں کو تھوڑی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے ادرک کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ کر کے، جیسے ابھی میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ کر کے بلغم کو ختم کرتی ہے، جسم سے بلغم کی زیادتی جو ہوتی ہے، بلغم کی جو اضافی مقدار ہوتی ہے اس کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے. تو اور ساتھ ہی یہ آپ کی یادداشت کو بہتر کرنے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے. اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے یادداشت بہتر کرنے میں؟ اس کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے روزمرہ کی روٹین میں شامل کر لیں، تو یہ آپ کی یادداشت کو بہتر کرتی ہے، اس کو کاٹ کے اس کو استعمال کیا جائے. دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ادرک کا مربع ہمارے یہاں عام طور پر مل جاتا ہے، تو ادرک کا مربع بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایسے ہی فوائد رکھتا ہے اور یہ ہاضمے کو بھی بہتر انداز میں کنٹرول کرتا ہے. اور اگر ادرک کو چبایا جائے ویسے ہی لے کے، تو جن لوگوں کی آواز خراب ہوتی ہے، جن لوگوں کا گلا خراب ہوتا ہے، آواز دبی دبی سی ہوتی ہے، وہ لوگ بھی اگر ادرک کا استعمال کریں تو وہ بھی اس سے کافی حد تک فوائد حاصل کر سکتے ہیں. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو اپنے جناب میں قبول فرمائے. اپنے میزبان حکیم سید عاصم علی کو اجازت دیجیے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.